बात वैसे होती है। भी वो ज़माना मोहब्बत का था। लड़कियों का गौल भागता हुआ ये आया वहीद मुराद के पास, तो ऐसे आगे से गुजर गया बगैर देखे। किसी की एक झलक पड़ी होगी, पड़ी नज़र, बाकी सब ने ऐसे आगे नदीम साहब बैठे थे उनके पास गया और जाके ऑटोग्राफ कापियाँ रख दी। मैंने कहा मैं फ़लाँ अखबार से आया हूँ फ़लाँ। वो कहने लगे कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे हैं? अच्छा, आ जाते हैं कहाँ से मुंह उठाकर। अब तो मेरा ख्याल हो जाता है, स्क्रीन की जोड़ियां अब असल ज़िंदगी में भी जोड़ी बन जाती है। जावेद फाजिल साहब कहते हैं, अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने ये वाक़या रावी हैं उसके, तो वो कहने लगे कि मेरे लिए मैंने जो उसकी यासियत उनकी आंखों में देखी, जो उसकी, तो मेरे लिए वहीद मुराद उस दिन इंतकाल कर गया था। वहीद मुराद का स्टाइल दिखाया जाता है कि ये देखें गाना इस तरह पिक्चराइज किया जाता है, इस तरह खो कर अदा का, इस तरह गाना नहीं होता कि आप लफ्जी मुंह हिला रहे थे, नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल, और मेरे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और शोबिज़ के हवाले से एक मुस्तनद नाम जनाब सैयद साजिद यज़दानी साहब का। यज़दानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के लीजेंडरी अदाकार और चॉकलेटी हीरो जी। और एक ऐसी शख्सियत जिनका कोई मुतबादल आज तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दस्तयाब नहीं हो सका। मेरी मुराद जनाब वहीद मुराद से है और उनकी 42वीं बरसी है आज, और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू से कबल वहीद मुराद साहब के हवाले से एक छोटा सा हमारे नौजवानों ने, माहम ने, युसरा ने और दीगर ने मिलकर, एक अस्मा ने एक प्रोग्राम तैयार किया है, एक वीडियो तैयार किया है। पहले वो देखते हैं और फिर वहीद मुराद साहब के बारे में, यज़दानी साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके मामूलात के बारे में जानते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार जिन्होंने रोमांस को नई पहचान दी और जिनकी अदाकारी, मुस्कुराहट और शख्सियत आज भी दिलों पर राज करती है। वक्त बदला, दौर बदला, मगर चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का जादू आज भी वैसे ही चलता है जैसे किसी लाजवाल फिल्म का महबूब किरदार। आज उनकी 42वीं बरसी पर सिनेमा की दुनिया उन्हें एक बार फिर उस मोहब्बत के साथ याद करती है जो कभी कम ना हुई। 2 अक्टूबर 1938 को कराची में पैदा होने वाले वहीद मुराद ने बचपन ही से फनून लतीफ़ा से गहरी मोहब्बत रखी और यही शौक आगे चलकर उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोमानवी हीरो बना गया। 23 नवंबर वो दिन जब पाकिस्तान ने अपनी फिल्मी तारीख का सबसे मुनफरिद चेहरा खो दिया, मगर उनकी फिल्में, उनकी आवाज और उनका स्टाइल आज भी नौजवान फनकारों के लिए मशले राह है। 1962 की फिल्म हीरा और पत्थर से आगाज करने वाले इस नौजवान ने चंद सालों में स्क्रीन पर ऐसा जादू बखेर दिया कि लोग उन्हें रोमांस का बादशाह कहने लगे। फिल्म अरमान ने न सिर्फ रिकॉर्ड कायम किए बल्कि पाकिस्तानी फिल्मों को नया अंदाज, नया रंग और नई शनाख्त दी। उनके कैरियर में अंधेरी रात, समंदर, एहसान, महबूब, देवर भाभी, दोस्त, नहले पे दहला और बहादुर के सपने जैसी दर्जनों हिट फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें नाकाबिले शिकस्त हीरो बना दिया। वहीद मुराद अदाकार ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और राइटर भी थे, एक मुकम्मल फिल्म मेकर जिसने सिनेमा को जदीद स्टाइल और नया रोमांस दिया। शोहरत की बुलंदियां उन्हें आसमान तक ले गईं, मगर जिंदगी के आखिरी बरसों में तन्हाई, बेचैनी और जाती परेशानियों ने उन्हें घेरे रखा और 23 नवंबर 1983 को ये चमकता सितारा दुनिया से रुखसत हो गया। आज 42 साल बाद भी उनकी खुशबू हर फिल्मी फ्रेम में मौजूद है, उनका असर हर नए हीरो की अदाओं में दिखाई देता है और उनकी याद ये एहसास जगाती है कि कुछ लोग सिर्फ दुनिया से चले जाते हैं मगर दिलों से कभी नहीं जाते। जी व्यूअर्स, यकीनन आपने हमारे नौजवानों की ये काविश देखी। ये एक खराजे अकीदत था वहीद मुराद साहब के लिए, और इससे बढ़कर यज़दानी साहब, सर वहीद मुराद साहब की बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो कहा जाता है कि उनका कोई मुतबादल उसके बाद नहीं आ सका। ये सच है? बिल्कुल सच है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी और ऐसे मौके पर कि जब वहीद मुराद मरहूम की बरसी का मौका है और फिर उस पर आपने इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई और ये बच्चों ने जो तैयार की उसके लिए ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि एक बड़े फ़नकार के लिए एक बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया है, ये बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक वहीद मुराद का ताल्लुक़ है तो वहीद मुराद पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार थे।
सुपर स्टार थे, और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि वो ओनली वन हीरो, एक ही हीरो आया हमारे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, अभी तक कोई दूसरा हीरो नहीं आया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे बड़े डायरेक्टर सैयद नूर के उन लफ्ज़ों से मैं मुस्तार ले रहा हूँ, उनसे उधार ले रहा हूँ कि उन्होंने हमारी पिछली एक तकरीब में वहीद मुराद की बरसी के मौके पर कहा कि जब हम आए तो एक ही हीरो था स्क्रीन पर, उसका नाम था वहीद मुराद, और जब हमने काम किया, हम हिट हो गए, तब भी हीरो एक वहीद मुराद था, और आज वो नहीं है तो तब भी वो एक ही हीरो है, अभी भी। ना वो पहले आया, ना उसके बाद आया, ना उसके बाद आएगा। यज़ानी साहब, ये मैं भी अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ जी, कौन सी ऐसी बात थी जो आज भी वहीद मुराद को इकलौता सुपरस्टार करार देती है? अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ चूँकि पंजाब कल्चर की बात करें तो यहाँ पर एक्शन हमेशा से डोमिनेट किया। एक्शन हीरो लाला सुधीर थे इब्तदाई दौर में, बाकी हीरो जो रोमांटिक थे वो आगे बढ़ इतने ही कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाउडिज्म पंजाबी में और पख्तून इलाके में पख्तून बद्र मुनीर रहा, बिल्कुल वो एक ही स्टाइल था, वो लाला सुधीर और उसका, तो ये हमेशा से पसंद किया गया। मगर जो मेजॉरिटी हमारी है, जो हमारे अक्सरियत है, वो हमेशा से रोमांस पसंद रही है, बच्चों की अक्सरियत रही है, नौजवान नस्ल की अक्सरियत रही है, तो उनमें रोमांटिक जो इज़म है, रोमांसिज्म है, ये हमेशा से फ़रोग पाया, और बच्चों में ये एक कुदरती अमर होता है रोमांस। और वहीद मुराद एक मुकम्मल पैकेज था रोमांटिक हीरो का, जो स्क्रीन पर देखने के लिए आता है। वो खून खराबा देखने वाले कम लोग होते हैं, जो स्क्रीन से मुंसलिक होते हैं, जो शो बिजनेस से मुंसलिक होते हैं, जो इसमें आते हैं, वो उनके लिए एक आइडियलिज्म बड़ी बात वैसे होती है। भी वो ज़माना मोहब्बत का था, मोहब्बत का दौर था, बाकी तो मारधार बाद में हुई, वो एक्शन आ गया, हमारी जिंदगी में भी आ गया ना, सियासत में भी आ गया, तो हर तरफ डांस सोटा ही चल रहा है। तो उस जमाने में मोहब्बत की जो फिल्म जो थी, इससे तहरीक मिला करती थी, जैसे अफसाने कहानियां, लोग वही पसंद, नावल हिट होते थे, रज़िया भट्ट के नावल देख ले, सलमा कंवल के नावल औरतों के नाम पर ही लिखे जाते थे। आज भी उमीरा बीदा, ये जो ड्रामे लिख रही हैं, वो नावल नवीसी हैं, वो किताबों से आई हैं। मैं समझता हूँ कि रोमांस का हमारी ज़िंदगियों में बड़ा हिस्सा रहा है, और ये अब तक है। और चूँकि जो नुमाइंदा नस्ल होती है वो नौजवानों की होती है अक्सरियत, और फिल्म ड्रामों और ये अफसानों से जो जुड़ी लोग होते हैं वो नौजवान, उन्हीं में ये होता है अंदर जज्बा। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उसके बाद शायरी, मोहब्बत और जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और फिर वो पंजाबी के अंदर आटे दाल दा पा पता लगता है। तो वो उस दौर था रोमांस का, फरोग का दौर था, और वहीद मुराद वाहिद रोमांटिक हीरो थे। उससे पहले भी थे, यानी संतोष कुमार, असलम परवेज, लेकिन वो ओवर एज थे। उनका एज फैक्टर का बड़ा फर्क पड़ता है। वो जरा स्क्रीन पर बड़े ने अब बड़े लगते थे, उनको मोहब्बत करते हुए मायूब सा। जब हम अब देखते तो हमें बड़ा मायूब सा लगता है कि लोग किस तरह इतनी देर तक उन लोगों को देखते रहे और पसंद करते रहे। तो उस जमाने में ज्यादा उम्र रसीदा लाला सुधीर भी रोमांटिक हीरो में रहा। उस जमाने नूर जहां के साथ वाले बड़े मिर्जा अंदाजा लगाए कि वो उस जमाने में ये चल जाता था। लेकिन जब से ये जो 20-25 साल या 40 साल हुए, इसमें नौजवानों की अक्सरियत, इसमें मैं सबसे बड़ा क्रेडिट वहीद मुराद को देता हूँ कि नौजवान नस्ल का बिल्कुल नुमाइंदा। वो भी नौखैज़ी की उम्र में आ गया था, अपनी तालीम हासिल भी नहीं, मैंने मुकम्मल भी नहीं की होगी, एमए तो किया था, लेकिन मजीद उसके बाद चाहते थे पढ़े, लेकिन वो प्रोडक्शन में आ गया शुरू में। तो प्रोडक्शन में आने के बाद वालिद साहब उन्होंने ट्रेनिंग के तौर पर उसे लगाया कि मेरी फिल्मों की प्रोडक्शन करें आप जाकर। तो वो जाहिर उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अदाकार जो थे दर्पण, उस जमाने के बड़े खूबसूरत, बड़े जबरदस्त, संतोष फैमिली उनके भाई, तो वो उनकी पहली फिल्म में थे हीरो। तो वो कुछ थोड़ा सा तंग कर रहे थे उनको, तो ज़ेबा हीरोइन थी उसकी। तो ये जब चिड़चिड़ापन इनमें आ जाता कि यार क्यों नहीं आया हीरो इस वक्त तक, तो ज़ेबा ने इन्हों के तहरीक दी कि आप खुद क्यों नहीं आते, तुम नौजवान हो, बड़े खूबसूरत हो, तुम खुद कर लो। अच्छा, ज़ेबा इनको फिल्मों में मतलब ये गेख्त किया, उसे उकसाया कि आप खुद क्यों नहीं कर लेते, जब आप एज ग्रुप में है इसकी, खूबसूरत भी है, पैसा भी, आपकी प्रोडक्शन भी अपनी, तो आप इंतजार क्यों करते हीरो का, हीरो को कट करे आप खुद आ जाए। वो फिल्म तो उन्होंने जैसे तैसे मुकम्मल कर ली, लेकिन अगली फिल्म उन्होंने फिर
ان کو تحریک مل گئی کہ یہ واقعی مجھے آنا چاہیے اس میں. انہوں نے مشورہ کیا دوستوں سے بھی, آپ کرو, کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے, آپ پڑھے لکھے ہو, اور آپ کی ہیروئن آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ فٹ ہے اس کے لیے, تو آپ کریں, کود پڑے. ہیروئن رومانس کے لیے تیار ہے تو پھر ہیرو کو کیا آتش تو وہ پھر کود پڑے, اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے. اس میں جب آ گئے شروع میں تو ایک آدھ فلموں میں انہوں نے گیسٹ بھی کیا, لیکن جب ہیرو آئے, ہیرو اور پتھر جو بنائی انہوں نے, پھر وہ ایسی ہٹ ہوئی کہ زیبا کے ساتھ ہی تھی. پھر ارمان بھی زیبا, وہی جوڑی بن گئی ان کی. جب تک شادی نہیں, علی کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی, اس سے پہلے تک وہ ایک جوڑی تھی رومانس کی. وہ علامت تھی کہ زیبا اور وحید مراد. اور کافی لوگوں کو دھچکا بھی لگا, ان کے فین جو تھے, جو دوست تھے, جو فلمیں دیکھنے والے تھے, کہ بھئی ان کی شادی تو ان کی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اسکرین پہ نظر ذہن پہ ایک سوار ہو جاتا ہے کہ بھئی یہی. اس دور میں تو اسکرین والی جوڑیاں اصل زندگی کی, اب تو میرا خیال ہو جاتا ہے اسکرین کی جوڑیاں اصل زندگی میں بھی جوڑی بن جاتی ہے. تو اس زمانے میں تھی, لیکن یہ بڑا عجیب سا تھا کہ وہ شادی نہیں ہو سکی ان دونوں کی. لیکن یہ کہ ان کی شادی ادھر ہو گئی, یہ بھی ان کی بھی اپنے گھر میں شادی اچھی فیملی میں ہو گئی سلما مراد کے ساتھ. تو اس طرح ان کا فلم میں آنا ہو گیا, اپنی فلموں سے ہی آمد ہوئی, اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے چھا گئے. اچھا یزدانی صاحب, ایک اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایز اے مسلم ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غالباً کسی اور تعلق تھا ان کا مذہب سے, ایسی بات ہے؟ کس کا؟ اسماعیلی وحید مراد صاحب؟ نہیں. اچھا, پکے مسلمان تھے. ہاں جی, کیونکہ ایسی کچھ باتیں میں نے نہیں بالکل نہیں, ایسی کبھی ایسی ان سے بات تو نہیں ہوئی, نہ سنی ان کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں. نماز پڑھتے دیکھا انہیں آپ نے؟ جی میں نے نہیں دیکھا نماز پڑھتے. اچھا, اس دور میں دیگر ہیرو بھی بعد میں آئے, کئی آئے, ندیم آئے, اور دیگر بہت زیادہ کامیاب ہوئے. ندیم کا تو سٹائل اور طرح کا تھا. اچھا, کوئی اس دور میں ان کی ٹکر کا کہیں انڈسٹری میں ایسی باتیں ہوتی تھی کہ وحید کی ٹکر کا کوئی ہیرو آیا ہو؟ نہیں, اس دور میں تو ان کی ٹکر کا کوئی ایکٹر نہیں آیا, لیکن جب ندیم کی انٹری ہو گئی تو اس کے بعد ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا. ہاں جی, مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ہاں جی, اس نے ان کو شہرت میں بھی کمی ہوئی, شہرت میں تو شاید نہیں کمی ہوئی, شروع میں تو نہیں ہوئی, لیکن بعد میں ان کی ہٹ فلموں کی رفتار جو بڑھنی شروع ہو گئی. دوسرا, بعض ہیروئنوں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا بتدریج, مطلب ایک نہیں. ٹھیک, علی کی وجہ سے, محمد علی کی وجہ سے زیبا نے کہہ دیا, انہوں نے کہا چونکہ آپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کا کوئی رومانس نہ ہو. سچ میں وہ مطلب اسکرین پہ ایسا کرتے تھے کہ سچ میں ہی لگتا ہے, رہنے دیں آپ اس کے ساتھ کام نہ ہی کریں. تو انہوں نے روک دیا اس کو, ان کا خاوند تھا ظاہر ہے, انہوں نے کہا نہیں اس کے ساتھ. انہوں نے پھر زندگی بھر ندیم وحید مراد کا, اب دیکھیں ایک طویل عرصہ وہ ہیرو رہے, تو زیبا کے ساتھ جو مشہور جوڑی ہوتی ہے اس کے بغیر وہ کرتے رہے. لیکن شبنم چونکہ مشرقی پاکستان سے, یہ وحید مراد صاحب نے ہی بلوائی تھی اپنے لیے کہ یہاں ہیروئن ان کے لیے مسئلہ تھی. تو وہ شبنم آ گئی, سمندر فلم کے لیے انہوں نے بلایا, اور اس فلم میں انہوں نے ہیروئن ہٹ ہو گئی. وہ پھر مغربی پاکستان کی ہو کر رہ گئی. پھر ان کے ساتھ 5-7 فلمیں کی انہوں نے. جب فلمیں کی, ہٹ دور آ گیا, اندلی, بندگی, بہت اچھی فلمیں بنی. تو پھر ان میں بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. ان کے میاں نے بھی روک دیا کہ آپ ان کے ساتھ, گوشت کو بھی خطرہ پڑ گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, وہ اسکرین پہ ایسا رومانس پیش کرتے تھے کہ حقیقت کا گمان تھی ان کی, یعنی یہی ان کے فن کی معراج ہے. اور یہی لوگوں, اچھا ہیروئن کو تو اعتراض نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, ان کو کوئی اعتراض, شوہروں کو, ان کی فیملی کو اعتراض, جو بھی فیملی ان کی تھی, کسی کی ماں تھی یا پیچھے, جو کی بیگم کو اعتراض نہیں ہوتا تھا. ان کی بیگم کو نہیں اعتراض ہوتا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وحید مراد جو ہے وہ مخلص ہے میرے ساتھ. تو وہ اس وجہ سے ان کا کام چلتا رہا. لیکن اندر کھاتے تو ظاہر ہے یہ چیزیں چلتی ہیں ان کے اندر, تو یہ بھی آتا ہے. عورت ہے آخر ذات, میاں بیوی ہیں, تو ان میں غلط فہمی, چونکہ ایک جس کے ساتھ یہ رومانس مشہور ہوتے تھے, تو پھر رسالوں, اخبارات اور جو اس زمانے کا میڈیا تھا اس میں ان کے سکینڈل بھی بنتے تھے, جن کے ساتھ بھی ہیرو آتے تھے. اب اس بدنامی سے ڈر سے بھی ان کی فیملیز روک دیتی تھی کہ یہ ایک دوسرا انوالومنٹ بالکل پکی نہ ہو جائے, کہ یہ نام بنتے بن بھی جاتا ہے. جب لوگ آتا کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے, تو پھر ایسے ہی صحیح. مطلب یہ ہے کہ وحید مراد کی جو شہرت یا جو ان کے کام میں کمی آئی ہے, وہ پرفارمنس کی وجہ سے نہیں آئی, وہ
ان کی ہیروئنز کے شوہروں اور ان کی فیملیز کی وجہ سے، فیملیز کی طرف جو رخنہ اندازی ہوئی، بالکل، جو دیواریں کھڑی کی ان کے درمیان میں، تو وہ اس وجہ سے، ورنہ تو وہ بڑا، چونکہ وہ فلمیں جب دیکھتے تھے، آج بھی آپ اپنے گانے، بالکل آپ کے اس میں ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے گانے دیکھ لیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایسا رومانس میں نے کسی ایکٹر نے، کسی نے، وہ انڈیا کے بھی ایکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے انسپائر ہو کر یہ گانے پکچرائز کرانے سیکھے ان سے، ان کا سٹائل ایسا تھا، والہانہ انداز میں وہ ایسے کرتے تھے، کھو کر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں۔ گانوں کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان جیسا گانا پکچرائز وہ گانے میں ہی پتہ لگتا تھا، اصل میں رومانس کا جو انداز تھا ان کا، وہ گانے کا انداز تھا، وہ انہوں نے سب کانٹیننٹل میں دیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا گانوں کا رواج وہاں۔ جتیندر جتنے بھی آئے بعد میں، انہوں نے مانا کہ ہم نے یہ سٹائل اپنایا، ان کا دیکھ گانوں کا آج بھی ہم وہاں پر جب دکھاتے ہیں پونا انسٹیٹیوٹ میں، تو وحید مراد کا سٹائل دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں گانا اس طرح پکچرائز کیا جاتا ہے، اس طرح کھو کر ادا کر، اس طرح گانا نہیں ہوتا کہ آپ لفظی منہ ہلا رہے تھے، نہیں، ایسے محو ہو جائے کہ لگے کہ فلم نہیں حقیقت ہے۔ اچھا، وحید صاحب کی سب سے بڑی خوبی تھی کیا؟ آن سکرین، آف سکرین، کیا خوبی تھی؟ ان کی خوبی تھی کہ وقت کے بہت پابند تھے۔ ٹھیک، سب سے بڑا ہمارے ہاں جو المیہ وہ یہی ہوتا ہے فلم میں، تو خصوصاً ٹائم کی پابندی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بہت سے ایکٹر صرف ٹائم کی وجہ سے رہ گئے کہ وہ نہیں خیال کرتے۔ وحید مراد میں یہ خوبی تھی، اس دور میں کافی اور ایکٹروں میں بھی تھی، کئی لوگوں میں تھی، خصوصاً خواتین میں نہیں، چونکہ ظاہر سست اٹھنا، پھر اس کے بعد تیاری ان کے میک اپ ویک اپ کی وجہ سے شاید رہ جاتا ہو، چونکہ لیکن ان میں لیٹ آنے والوں میں اداکار ندیم بھی تاخیر سے آتے تھے، حالانکہ لیکن تاخیر انہوں نے نکال دی کہ لیٹ آنے کے باوجود اچھی فلمیں دیں، اور اس قدر اچھی فلمیں دیں، اس کا فائدہ انہیں یہ بھی پتہ، وحید مراد سے عدم تعاون جو تھا ہیروئنوں کا، وہ ان کے کام بھی آیا، ندیم کو فائدہ ہوا، وہ شبنم کے ساتھ سب سے زیادہ فائدہ ندیم کو ہوا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان بھی وحید مراد کو ہوا کہ پھر یہ دور آیا کہ جب یہ دور آ گیا کہ ایک فلم 8 تھی، 8 فلم میں دونوں کو رکھ لیا ہے، ندیم اور وحید مراد، اور دونوں ایک ہی ہیروئن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور ایک ٹرائنگل فلم تھی۔ جاوید فاضل صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ان کے جہاں سے یہ شروع ہوا، ان کو جو اکلاپے کا جو اپنے آپ کو تنہائی محسوس کی، وہ یہاں سے ہوئی کہ آؤٹ ڈور میں ہم مری میں شوٹنگ کر رہے تھے، اس سے پہلے وحید مراد لیڈیز کلر اور شہنشاہ رومانس اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل القابات ان کو، یہ تو میڈیا نے دیے نا، میڈیا نے یا ان کے فین نے، یا ان کے جو پرستار تھے اس دور کے، ہر دور کے آپ تو رہے ہیں، آپ نے بھی ان ٹائٹلز میں حصہ ڈالا ہوا ہے؟ نہیں، ہم اس لیے کہ ہم بھی جب آئے تو ہم اس رو میں بیٹھ گئے تھے، چونکہ جب ہم آئے تو ہم نے بھی ظاہر فلمیں دیکھ کر آئے نا، اس رجحان جو شو بزنس اپنا۔ اچھا جی، وہ آہٹ کی بات ہو رہی، تو آہٹ فلم کی شوٹنگ تھی، تو وہاں پہ مری میں یونٹ بیٹھا ہوا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریفلیکٹرز لگے ہوئے ہیں، سارے کام ہو رہا ہے، وہ اپنا اپنا سین یاد کر رہے ہیں، بیک صاحب الگ بیٹھے ہیں، وہ اپنا سین دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ایک گاڑی آ کے رکی اسٹوڈنٹس کی، بس بڑی کسی کالج کی، خواتین کی لڑکیاں آئیں، تو وہ اتری ہے، غول کا غول اترا، جب دیکھا تو وہ اتنے بھی ایسے دیکھا کلپ رکھ کر کے خواتین بھاگی آ رہی میری طرف آ گئی، وہ بھی تھوڑا کانشیس ہو گیا، اپنے بیٹھ گئے کبھی میری طرف آئیں گی، اب انہوں نے اپنا کلپ پکڑ لیا کہ میں نہیں دیکھ رہا، جس طرح ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہ جاوید فاضل ڈائریکٹر ہے اور وہ فالو کر رہے ہیں اس سین کو کہ بھی یہ سیکوینس کیا ہو رہا ہے، لڑکیوں کا غول بھاگتا ہوا یہ آیا وحید مراد کے پاس، تو ایسے آگے سے گزر گیا بغیر دیکھے، کسی کی ایک جھلک پڑی ہوگی، پڑی نظر، باقی سب نے ایسے آگے ندیم صاحب بیٹھے تھے ان کے پاس گیا اور جا کے آٹوگراف کاپیاں رکھ دی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، اس سے پہلے یہ زمانہ تھا کہ وحید مراد سے آٹوگراف لینا ایک سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، خواتین کی جو کاپیاں تھیں، جو ان کی بکس تھیں، وہ اس کے آٹوگراف سے بری ہوتی تھیں، ان کی تصاویر کی، ان کی لائبریریوں کی زینت تھی یا ان کی کاپیوں میں بری ہوتی تھی۔ یہ دور، اور اس دور میں ایک ان کو ڈینٹر بڑا، بہت بڑا، کہ جب ان کے سامنے یہ واقعہ ہو، کہیں لڑکیاں ان کی گاڑی کو چومتی تھیں، یہ بڑا واقعہ ہوا کہ وہ لیبرٹی میں گئے گاڑی میں، تو باہر آئے تو لپسٹک سے بھری ہوئی تھی گاڑی ان کی، تو یہ واقعہ، اور کہاں ایک تو جاوید فاضل صاحب کہتے ہیں، اللہ بخشے ان کو، انہوں نے یہ واقعہ راوی ہیں اس کے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے، میں نے جو اس کی یاسیت ان کی آنکھوں میں دیکھی، جو اس کی، تو میرے لیے وحید مراد اس دن انتقال کر گیا تھا، میرے لیے وہ مر گیا تھا، لیکن فزیکل چونکہ اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، وہ جتنے سال بھی رہا زندہ، وہ اپنی عمر پوری کرنے کے لیے تھا، لیکن اندر سے وہ فنکار جو ہوتا ہے
وہ مر جاتا. اس دن سے ٹوٹ گیا تھا وہ اندر سے. اس کے بعد پھر بتدریج یہ ہوتا اچھا چلا وہ گیا. پراؤڈ تھے عروج کے زمانے میں؟ ہاں پراؤڈ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اپنا ہی ذاتی جو میرے ساتھ پیش آیا. سنا تو تھا کہ پراؤڈ ہے, لیکن میں گیا جب پہلی دفعہ انٹرویو کرنے کے لیے وحید مراد کا, تو ابتدائی دور تھا میرا, تو میری خواہش بھی تھی کہ میں وحید مراد کا میں جب جاؤں گا تو میں انٹرویو کروں گا, سپر ہیرو ہے اس کا. جب میں گیا ایک سیٹ پر تو بیٹھے ہوئے تھے, سلام دعا کی, وعلیکم السلام. میں نے کہا میں انٹرویو کرنا, میں فلاں جریدے سے ہوں, تو مجھے آپ کے لیے انٹرویو کرنا. اس نے مجھے سیاہکارت سے دیکھا, نہ کرسی پہ بیٹھنے کا کہا, اور نہ اس نے کہا کہاں سے آئے آپ, ہے کس نے بھیجا؟ میں نے کہا میں فلاں اخبار سے آیا ہوں فلاں. وہ کہنے لگے کہ آپ میرا انٹرویو لیں گے؟ اچھا آ جاتے ہیں کہاں سے منہ اٹھا کر بک بک شروع کر دی. انہوں نے کہا جی پینسل اٹھائی اور کاپی پکڑی اور انٹرویو لینا. کیا پوچھیں گے آپ مجھ سے, کیا کھاتے ہو, کیا پیستے ہو, کیا نام ہے, کیا والد کیا کرتے, پہلی فلم کون سی تھی, یہی پوچھنا ہے نا, رنگ کون سا, پھول کون سا پسند. اس نے 15-20 سوال. اس نے کہا آپ نے یہی پوچھنا ہے نا. اب میرے جو آیا تھا پتہ نہیں وہ بھی بھول گیا مجھے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ یا نہیں پوچھنا تھا. آپ آ جاتے ہیں یہ وہ فلاں. میرا فین جو تھا اس کا جو سمجھو اسی دن مر گیا, جو پرستاری تھی میری اس دن ختم ہو گئی. تو یار یہ تو بڑا مغرور آدمی ہے. بالکل. تو میں نے اجازت لی اور واپس موڑا. سیٹ سے باہر نکل رہا تھا, فلور جس طرح آپ کا یہ, میں باہر نکل رہا ہوں تو ڈائریکٹر تھے جمشید نقوی, ان کا سیٹ تھا. تو اس نے مجھے بازو پکڑا, سمجھے اوئے کیا منہ تمہارا رونے والا منہ بنا ہوا ہے, کدھر جا رہے ہو, اب شوٹنگ نہیں دیکھو گے؟ میں نے کہا جی کیا دیکھنی ہے, میں تو وہی صاحب سے بڑا وہ خوش ہو کر آیا تھا انٹرویو کرنے. تو انہوں نے میری پاکستان پتی اتار دی اور بڑی میری تذیق کی, اور مجھے بڑا فیل ہوا کہ بڑے مغرور آدمی ہے. مجھے تو بہت اچھا نہیں لگا. نہیں یار وہ تو بہت اچھا میرا بھائی ہے. جو پکڑ میرا بازو پکڑا, کھینچ کے لے گیا. بھائی صاحب یہ ساجد ہے میرا بھائی ہے چھوٹا. یہ چیز بتایا نہیں انہوں نے. میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے آپ کا کوئی ریفرنس چاہیے تھا. اس نے کہا جی بتایا ہی نہیں کہاں سے. انہوں نے کہا جی میں اخبار سے آئے فلاں, تو یہ کرنا ہے. تو سارا دن آتے رہتے ہیں لوگ انٹرویو کا چکر میں, تو ملنے کے لیے آتے ہیں. میں نئے لوگوں کے لیے وہ ایسے ہی تھا. اس نے کہا دوسری بات ہے یہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اتنی فضول باتیں یہ بتاؤں. یہ اتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں. یہ 100 سے زیادہ دفعہ لوگوں کو ازبر ہے جو چیزیں پوچھنی ہیں. انہوں نے کون سی نئی بات پوچھنی ہے. تو میں نے اس نے کہا بھی کچھ چیز نئی بات ہے تو بات کرے. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا نہیں یہ یزدانی صاحب میرے استاد ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, ان کے بیٹے ہیں, میرا بڑا بڑا تعلق ہے, تو آپ سے انٹرویو کریں. ان کے میں ان کے آفس میں جاتا رہا, ان کا وہاں میں نے ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے, بڑا اچھا. تو آپ ان کو موقع دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل بلا لیتے ہیں, پھر آج تو میں شوٹنگ پر, تو کل بھی شوٹنگ ہے لیکن میں بریک میں ٹائم نکال لیں گے. میں نے دوسرے دن چلا گیا. میں انہوں نے جو کہا تھا سوال میں نے وہ سارے اسے ڈال دیا. پہلے تھے ذہن میں وہ ذہن میں پوچھنا ہوتا ہے بندے نے, پسند لڑکی کون سی پسند ہے, فلانا کیسا انداز پسند ہے. عامیانہ سے سوال جو ہوتے ہیں یہ پوچھتے, ہر بندہ ہی پوچھتا ہے کہ رنگ کون سا پسند ہے فلانا. شاید پوچھتا نہ پوچھتا میرے ذہن سے تو میں ہو گیا نا, بھول گیا. پھر میں نے وہ سوالنامہ اختیار کیا جو ان سے پوچھا جائے, جو وہ چاہ رہے. میں سمجھ گیا کہ وہ مشکل پسند آدمی ہے اور وہ مشکل بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے قریدا جائے, پوچھا جائے. پھر میں نے ایک سوال نامہ تیار کیا. میں نے جا کے سوال جب 1 کیا 2 کیا 3, تو وہ چونکتے چلے گئے. جواب بھی بڑے ابرپٹلی انہوں نے, بڑے زبردستی اس دور میں لڑائی کروانے والے خوفناک. میں نے کہا وہ جاوید جبار صاحب ڈائریکشن میں آئے. جاوید جبار سینیٹر جو بات میں نے کہا جاوید صاحب ڈائریکشن میں آگے, سیاست دان ہیں اور وہ فلم بنائی ہے انہوں نے مسافر انگلش اردو میں. تو یہ وہ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, اور جاوید جبار اس سے کیا پتہ فلم کا ہے, وہ ایک سیاسی کارکن ہے, میرا کلاس فیلو, نلائق ترین آدمی تھا کلاس کا. ایسے جواب تو وہ میں نے چھیڑ دیا, وہ اس کو دکھتی رکھتی. اب سمجھ آ گئی مجھے. اگلا سوال آرٹ فلم کے حوالے سے کیوں نہیں بنتی, وہ بھی انہوں نے تلخ جواب دیا. نے کہا یار یہ سوال ان لوگوں سے کرو جو بنا رہے ہیں اتنی بڑی بڑی فلمیں. ہمارے ہاں تو کمرشل فلم نہیں, عام فلم نہیں, فیچر فلم نہیں صحیح بنتی. یہ کوئی فلم ہوتی جو ہم بناتے ہیں بس لپیٹ دیتے ہیں. فلمیں ہمارے بنتی تو یہ ان کو بنانی چاہیے. شباب اس کے بعد تو آپ کے تعلقات, پھر وہ سوال در جواب ایسے جب ہوا, تو جب میں اٹھا ہوں تو اس نے ہاتھ مجھ سے ملایا تو مجھے تھپکی دی کندھے پر, شاباش, بڑی تیاری کر کے آئے تھے. میں نے آپ نے چیلنج کر دیا تھا تو میرے لیے تو پھر سوال تو پھر ایسے ہی آنے تھے. کہتے نہیں اس کے بعد تعلقات آپ کے اچھے ہوئے. اب یہ چھپے گا تو مجھے دینا. تو وہ میں پھر وہ میری تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا.
وہ تصویریں بھی وہ میں نے رسالہ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, فون میں مجھے داد دی انہوں نے, پھر کہا کہ یار ملتے جلتے رہا کرو, پھر شوٹنگ کبھی ہونی تو بلا لینا فون پہ, یار وہاں گانا ہو رہا ہے شباب میں آ جانا, بڑا تمہارے دیکھنے والا ہے, یا میچ ہے وہاں پر کرکٹ میچ ہے ہمارا قذافی اسٹیڈیم میں فنکاروں کا, تو آپ نے آنا وہاں ضرور. پھر ایک تعلق بن گیا. پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ اصل میں ظرف تھے ذرا, وہ جلدی گھلتے ملتے نہیں تھے, پھر جس سے مل جاتے تھے, جس پہ اعتماد ہو جاتا تھا, پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہوتا ہے نئے لوگ آپ کے ساتھ پھر تعلق, یہ پہلا تعلق رہا, تو پہلے سے آخری موت تک میرا بھی تعلق رہا. آخری انٹرویو بھی میں نے ان کے گھر جا کر کیا. اچھا, موت کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے, اور ریکارڈ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ ان کی آخری ایام بہت زیادہ پریشان کن اور تلخ تھے. اور ابھی جیسے آپ نے ایک کچھ تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ان کی اہلیہ کو ان پہ پورا یقین اور اعتماد تھا, لیکن آخری دنوں میں وہ اعتماد کہاں گیا؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ سوال بڑا, یہ چپتا ہوا سوال, اور یہ بڑا تکلیف دیتا ہے لوگوں کو جو ان کے چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, جنہوں نے ان کو لائم لائٹ میں دیکھا, انہیں خوبصورت ہیرو کے طور پر دیکھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو واقعہ بنایا جاوید فاضل صاحب نے سنایا, پھر اس کے بعد عملی طور پر بھی دیکھا کہ بیگ صاحب آگے نکلتے چلے گئے, ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا, یہ بھی انہیں ایک دکھ تھا, تکلیف تھا کہ پیچھے سے آگے ایکٹر, پھر شاہد صاحب تھے آگے, اور ایکٹر بڑے نئے نئے آ گئے, تو اس کی جو خلا جو ہے وہ پورا ہوتا چلا گیا. اوور ایج بھی ہو چکے تھے, اور یہ جب انہیں برداشت نہیں ہوا, جب انہیں اپنی یہ اپنا پیچھے ہٹنا یا اپنی ناکامی, وہ اس کو ناکامی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کیا نقص ہے, مجھے کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. یعنی ان کے اپنے جو ڈائریکٹر تھے جو انہوں نے بنائے تھے, پرویز ملک تھے جس کو وہ ڈائریکٹر بنایا, جن کو گھر سے لا کر, اپنی پروڈکشن, اقبال یوسف تھے, اور بہت سے لوگ جن کے ساتھ تعاون کرتے تھے شروع میں تاکہ وہ ڈائریکٹر اسٹیبلش ہو جائے, اپنی ذاتی پروڈکشنیں دیں, تو انہوں نے بھی اگنور کرنا شروع کر دیا. یعنی انہوں نے بھی کسی محمد علی کو لے لیا, ندیم کو لے لیا, ندیم شبنم کی جوڑی انہیں کی ٹوٹلی فلموں میں آپ دیکھ لیں, پرویز ملک صاحب انہوں نے ان کو رکھا, اقبال یوسف نے آگے رانی کو کسی اور کو, لیکن ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا. تو پھر کہیں دوسرے تیسرے درجے پر یہ محمد علی, ندیم ساتھ پیچھے رکھ لیا تیسرے درجے پر, تو اس سے انہیں دھچکا پہنچا اور اسے ذہنی طور پر بڑا نقصان پہنچا. فنکار چونکہ حساس ہوتا ہے, اور پھر ایسا فنکار جیسا میں نے بتایا کہ آپ کو کہ وہ تھوڑا سا ریزرو بھی تھے, خود پسند بھی تھے, وہ کسی کو جلدی خاطر میں نہیں لاتے تھے, تو ان کو بڑا دھچکا پہنچا کہ میں ایک سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوا ہوں, مجھے کوئی خامی نہیں ہے, مجھے میں پڑھا لکھا بھی, انڈسٹری میں جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ ایم اے انگلش ایم اے اتنے لوگ پڑھے, میٹرک پاس لوگ آتے تھے ایکٹر, تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, سب سے زیادہ دولت مند ہوں, تو مجھے اگنور کیوں کیا جا رہا ہوں, میں سب سے اچھا کام کرتا ہوں. انہیں یہ بھی زوم تھا ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھے آرٹسٹ تھے, اور زمانہ مان بھی رہا تھا. گولڈن جوبلی, پلیٹن جوبلی فلمیں ہوئی, ان کے ایوارڈز ملے, انہیں بڑی پذیرائی حاصل تھی اور عوام میں مقبولیت تھی. اس لیے ایک گھمنڈ تو تھا ان کے ذہن میں کہ بھئی یہ ساری خوبیاں جب مجھ میں ہیں تو مجھے اگنور کیا جا رہا ہے. اب وہ برداشت ان میں نہیں ہو سکی, ان میں کچھ وہ چیز کو, اس تھوڑی سی ناکامی کو, اس پسپائی کو وہ تھوڑا برداشت نہیں کر سکے, اور زیادہ انہوں نے دل پہ لیا. اس میں وہ پھر رات کو نیند کا مسئلہ ان کے لیے آ گیا, ان کو وہ خوفناک منظر آتے تھے کہ ایک تو میرا اتنا عروج اور مجھے کہاں پھینک دیا, تو وہ پھر گولیاں نیند کی کھاتے تھے, وہ زیادہ کھانی 1 سے 2 اور پھر ڈبل یہ ڈوز بڑھتی جاتی ہے. نیند میں رہنا, نیند کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نیند کی عالم, گولیاں کا یہ جو اچھنے والی نہر ہے, پھر گاڑی درخت پہ لگی, گاڑی الٹ کر پانی میں چلی گئی, لوگوں نے نکالا, شدید زخمی عالم میں, وہ چہرہ بھی مسخ ہو گیا. اس سے اور زیادہ جو فلمیں بن رہی تھی ہیرو کا تو چہرہ ہی ہوتا ہے بالکل ایسے. انہوں نے کہا یار دیکھا نا پہلے, اب تو چہرہ بھی نہیں, اب رہنے دو. وہ لوگ اور پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. اسے پھر ایک عادی وہ ہو گیا کہ یہ تو ایڈکٹ ہے, یہ تو منشیات کا بھی عادی ہیں, اور یہ وہ اس سے ان کی جو اچھا منشیات کا استعمال شروع کر دیا. منشیات نہیں تھی, وہ ایسی منشیات نہیں تھی, یہ نیند اپنے آپ کو بھولنا اور سونا تاکہ اٹھوں نہ, تاکہ مجھے مطلب اپنے آپ سے بھاگ رہے تھے, اپنے آپ سے بھاگنا اور وہ سامنا نہ کر سکنا, مطلب یہ وہ. اچھا لیکن ان کی اس سارے معاملات میں ان کی اہلیہ کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن اس اہلیہ کا ایک قصور میں کہتا ہوں, یہ اس جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اہلیہ کا ایک قصور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں, ایسے دور میں جب انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی, کیونکہ گھر پہ پڑے تھے, باہر ان کی پی آر نہیں تھی, بالکل, تو کوئی ملنے والا بھی نہیں آتا, تو اچھے وقتوں میں انہوں نے کسی کو خاطر بھی نہیں لاتے تھے, تو وہ ملنے والا دوست کون بنے گا, ٹھیک ہے نا.
میں بھی لاسٹ جو ملاقات ہے میں بھی سرڈ آئی کسی میرا انجمن نہیں آئی تھی، میرے خیال انہیں کے محلے میں تھی، سامنے کہیں گھر لیا تھا، ہم انٹرویو کر کے میں اور ایک شاہد جگو ہوتے تھے فوٹوگرافر، ہم نکلے تو میں کہا یار سامنے وحید مراد کا گھر ہے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، بہانے سے ملتے چلے جائیں، حال چال پوچھ لیں گے. تو ہم اسی چکر میں گئے کہ چلو جی. انہوں نے دروازہ کھولا تو خود بیچارے نشان چہرے پہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ہو چکا ہے. تو وہ اکیلے تھے گھر پہ، میں نے بیٹھے تو انہوں نے چائے خود ٹرالی میں لے کر آئے. تو میں نے کہا آپ نے کیوں بنائی چائے؟ بندہ نہیں تھا. کہتے یار ملازم چھٹی پر چلا گیا. تو وائف میری امریکہ بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئی. اب اندازہ لایا ایسے میں جب بندے کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو کیئر کرنے والا بندہ چاہیے، اور گھر کی بیوی سے زیادہ کون کیئر کرے گا. اور ایسے موقع پہ جب بندہ ٹوٹا ہوا اس کو جوڑنے والا بندہ چاہیے. تو بیگم بچوں کو لے کر وہاں چلی گئی، امریکہ شفٹ ہو گئی. اب وہ بتا رہی آج اب یہ جو آج پیش کر رہی ہیں، یعنی اب تو خیر ابھی ان کا انتقال ہوا بھی حال ہی میں. اس سے پہلے تک یہی سنتے آ رہے تھے، بلکہ ان کی بیٹی بھی آج کل انٹرویوز دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی تھی وہ اسی لیے گئی تھی، وہ علاج کے لیے امریکہ گئی تھی. جواز اب یعنی 40 سال کے بعد یاد آیا. یہ فیملی جنازے میں موجود تھی؟ بیگم جو تھی بیگم صاحبہ نہیں موجود ہیں. جی بالکل، وہ تو جنازے میں بھی نہیں آئے. بچے کو چھوڑ گئی تھی یہاں، بچہ یہاں تھا، چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا. اچھا. ابھی بچے کو بیٹی کو لے گئی تھی، جو بعد میں ایک فلم میں بھی آیا عادل میرا. وہ گھر پہ تھا، وہ کھیل رہا تھا اس وقت. کبھی آگے پیچھے اسے یہ نہیں پتا کون ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ہم انٹرویو کر رہے ہیں یا گپ شپ لگا. تو وہ بیچارہ ہماری میزوں کے ارد گرد گھومتا تھا، کبھی صوفے کے آگے. جب فوت بھی ہوئے تو وہ جنازے پر وہ آگے پیچھے وہ جو بستر پڑا تھا مرگ کا، تو اس پہ بھی وہ ٹہر رہا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ کوئی فوتگی ہوئی، بالکل رونق لگی ہوئی، لوگ آئے ہوئے ہیں. تو بیچارہ کھیل رہا تھا اس گراؤنڈ میں. تو میں نے اس بچے کو اس وقت بھی دیکھا ہے. اتنے بڑے اسٹار کا یہ المیہ رہا ہو جہاں پہ اور بہت بڑا المیہ ہے. میرا خیال ہے شاید کوئی اور بھی پاکستانی آرٹسٹ جو اتنے عروج پہ اور اس کا یہ انجام ہوا. سچ بہت سے سب کا یہی ہوا ہے انجام، لیکن بڑے ڈھیٹ اور بڑے پکے ارادوں کے مضبوط اور اصحاب کے مضبوط لوگوں میں تعداد بھی دیتا ہوں ان کو، کہ ان کو ڈٹائی تک کی حد تک کرتا ہوں کہ بندے کو تو ڈوب بننے کا مقام ہوتا ہے. ایک بندے کو بادشاہ کو اسے اتار کے زمین پر بٹھا دیا جائے، پھر اس گیٹ پر بٹھا دیا جائے. ویئرز، یہ تھا آج کا خصوصی پروگرام جو وحید مراد، جو پاکستان فلم انڈسٹری کی نہ صرف شناخت تھے بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری کے واحد ایسے ہیرو کہ آج جب ان کے انتقال کو 42 برس بیت چکے، تو آج بھی وحید لورز اور وحیدی کلب والے اور دیگر تنظیمیں ان کی برسی مناتی ہیں اور ان کو یاد کرتی ہیں. ان کی فلموں کے مناظر چلائے جاتے ہیں، ان کے گانے دکھائے جاتے ہیں. یہ یقیناً ایک ایسا آرٹسٹ، کم ایسے آرٹسٹ ہیں پاکستان میں جو اتنے خوش نصیب رہے اپنے دور میں، لیکن ان کا اختتام جو ہے بہت افسوسناک بھی رہا. گفتگو کا وحید مراد صاحب کے حوالے سے جو خصوصی پروگرام ہے اس کو آج یہیں ختم کرتے ہیں. لیکن سید ساجد یزدانی صاحب کے ساتھ ہمارے نشستوں کا سلسلہ آج سے سمجھے شروع ہوا. پاکستان فلم انڈسٹری کے عروج و زوال کی داستان، پاکستان سینما انڈسٹری کے عروج و زوال کی داستان، لاہور کے اسٹوڈیوز کی ویرانیاں، ان سب پہ اور سب سے بڑھ کر بہت نام کمانے والے آرٹسٹ جو آج بدحالی کا شکار ہیں، قسم پرسی کے حالت میں ہیں، ان کے بارے میں بھی یزدانی صاحب ہمارے ویورز کے ساتھ اپنی یادیں شیئر کریں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یزدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید دیگر موضوعات پہ گفتگو کریں گے.